बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर बशारत और आप देख रहे हैं हुदूद ऑर्डिनेंस सीरीज़ का पार्ट सेकंड। डे व्यूवर्स, पार्ट फर्स्ट में हम इंट्रोडक्शन के हवाले से बात कर चुके हैं और इसके बाद 4 मज़ीद लेक्चर्स होंगे और हर एक लेक्चर में हम एक ऑब्जेक्टिव कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम ऑब्जेक्टिव नंबर 1 को पढ़ रहे हैं, जो कि हैं क्रिटिकली एवेलुएट हुदूद ऑर्डिनेंसेस इन पाकिस्तान। ऑब्जेक्टिव्स आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। बहरहाल ये हमारे थीसिस का चैप्टर नंबर 3 है, जो कि ऑब्जेक्टिव नंबर 1 को कवर कर रहा है। बुनियादी तौर पर इसमें मैंने ये कोशिश की है कि हुदूद लॉज जो हैं वो तो अल्लाह ताला के क़वानीन हैं, लेकिन जब अल्लाह ताला के क़वानीन को और डिवाइन लॉज को ह्यूमन एफर्ट्स उसमें शामिल होती हैं तो फिर डेफिनेटली उसमें कुछ फ्लॉज होते हैं और उन फ्लॉज को निकालना चाहिए। और वो फ्लॉज वो होते हैं जो कुरान और सुन्नत से रिलेट नहीं करते, यानी उनमें अमेंडमेंट्स, कुरान और सुन्नत में अमेंडमेंट नहीं होती, बल्कि वो ह्यूमन एफर्ट्स होती हैं जो कि उन क़वानीन में बुनियादी तौर पर कार फरमा होती हैं। यानी एक है हुदूद क़वानीन जो कि आखिरी हद में सज़ाएँ हैं, उसमें किसी किस्म की तरमीम नहीं हो सकती। जैसे चोर का हाथ काटना है तो उस हाथ काटने में कोई तरमीम नहीं हो सकती, ये आखिरी हद में सज़ा है। या जिस तरह 100 कोड़े की सज़ा है ज़िना के लिए, तो इसमें कोई तरमीम नहीं हो सकती, वो 80 नहीं हो सकते, वो 120 नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन उसके लिए कुछ शराइत व ज़वाबित जो कि ह्यूमन एफर्ट से बिलोंग करती है और वो अगर प्रिवेलिंग सोसाइटी के साथ वो रिलेट नहीं करती, वो कंपेटेबल नहीं है, तो ज़ाहिर बात है इस किस्म की फ्लॉज को निकालना जो है वो ज़रूरत होती है। या फिर अगर लॉज की ड्राफ्टिंग में कहीं पर कोई गलती हुई हो तो फिर उसको भी निकालना जो है वो भी ज़रूरी हो जाता है। तो बुनियादी तौर पर मैंने इस चैप्टर में इस किस्म की फ्लॉज को हाईलाइट किया है और फिर साथ में कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं कि अगर उनको निकाला जाए तो वो मोर इफ़ेक्टिव और मोर ऑपरेटिव हो सकती है। तो वो तो काफ़ी डिटेल है चैप्टर में, लेकिन इस प्रेजेंटेशन में मैंने तकरीबन 4 पॉइंट्स निकाले हैं और वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। नंबर 1 है ज़िना लायबल टू ताज़ीर, जो कि सेक्शन 10(1) ऑफ ज़िना ऑर्डिनेंस के तहत हुदूद ऑर्डिनेंस में पाई जाती हैं। ज़िना लायबल टू ताज़ीर क्या है? हुदूद क़वानीन में जो ज़िना ऑर्डिनेंस था उसमें ये ज़िना के लिए 2 किस्म की सज़ाएँ थी, एक लायबल टू ताज़ीर और एक लायबल टू हद। लायबल टू हद वो सज़ा थी कि जब ज़िना का इर्तिकाब किया जाए और वो मतलूबा मायार और मकदार से साबित हों, जैसे कि 4 मर्द गवाह हों, अगर वो ऐनी शाहिदीन हों वो गवाही दें, या फिर वो सेल्फ कन्फेशन करें जो एक्यूज है, जो मुल्ज़िम है, तो उस सूरत में ज़िना लायबल टू हद होगी और हद जारी होगी और वो गैर शादीशुदा पर 100 कोड़े और शादीशुदा के लिए रजम की सज़ा है। लेकिन साथ में ये भी कहा गया सेक्शन 10(1) में कि अगर ज़िना साबित हो जाए लेकिन मतलूबा मायार और मकदार पर पूरा ना उतरे, मिसाल के तौर पर वो जो ऐनी शाहिदीन हैं उनकी तादाद 4 से कम हो, तो ज़ाहिरी बात है कि इस किस्म में फिर हद नहीं जारी हो सकती। तो ऑर्डिनेंस ने उस सूरत में ताज़ीरी सज़ा ज़िना के लिए प्रिस्क्राइब की और वो तकरीबन 10 साल कैद या कुछ जुर्माना और कुछ लैशेस शामिल हैं। सवाल ये है, और मैंने जो उस पर तहकीक की और देखा जो इसके हवाले से लिटरेचर मौजूद है इस्लाम में या फ़ुक़हा के नज़दीक, तो क्या ज़िना लायबल टू ताज़ीर हो सकती है? क्या अगर ज़िना के हवाले से मतलूबा मकदार में गवाही मौजूद नहीं है, क्या उस सूरत में मुल्ज़िम को सज़ा दी जा सकती है? क्या फ़ुक़हा ने या सहाबा किराम ने ज़िना के मुल्ज़िम को जब ज़िना साबित ही नहीं हुई, 4 गवाह नहीं मौजूद, तो क्या 3 गवाहों पर ताज़ीरी सज़ा दी है या 2 गवाहों पर ताज़ीरी सज़ा दी है? तो इस किस्म के लिटरेचर को पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ज़िना लायबल टू ताज़ीर जो है वो इस्लामिक शरीयत में बुनियादी तौर पर कंट्रडिक्ट करता है इस्लामिक शरीयत से, कि ज़िना लायबल टू ताज़ीर की सज़ा सहाबा किराम के दौर में और फ़ुक़हा की राय के नज़दीक नहीं दी जा सकती। यानी ज़िना या तो लायबल टू हद होगी, मुअज्जब हद होगी, या अगर वो मुअज्जब हद नहीं है तो फ़ुक़हा के नज़दीक वो ज़िना ही नहीं है, ठीक है। यानी
اللہ تعالیٰ نے جو اسٹرکٹ سٹینڈرڈز قائم کیے ہیں کہ 4 گواہ ہوں، اور پھر فقہاء نے اس میں کہا کہ 4 گواہ بھی مرد گواہ ہوں، عورتیں نہیں. تو اگر یہ اسٹرکٹ سٹینڈرڈز ہیں ثبوت کے لیے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ بنیادی طور پر فلسفی کیا ہے؟ فلسفی اس میں یہ ہے کہ اسلامی شریعت چاہتا ہے کہ اگر جرم کا ارتکاب ہوا ہے، اور جرم کا ارتکاب معاشرے میں انتہائی اوپنلی ہوا ہے، جس طرح کہ ویسٹ میں ہوتا ہے، جس طرح کہ یورپ میں ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ جرم کا ارتکاب اسپیشلی زنا کوئی جرم نہیں ہے، اور لوگ پبلکلی اس کو کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اور شریعت یہ چاہتی ہیں کہ اگر اس قسم کی سوسائٹی بن رہی ہو اور جرائم جو ہے اس قدر اوپنلی اور پبلکلی ہو رہی ہو، تو پھر یہ لازمی بات ہے کہ یہ زنا پنشبل ہے، اور اس کو ملنی چاہیے پنشمنٹ کپل کو، اگر وہ اتنا شیم لیس ہے کہ وہ اوپنلی اس کو کر رہا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور زنا ثابت نہیں ہوئی، گواہ موجود نہیں ہے، کسی ایک شخص نے فار ایگزامپل کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس پر حد جاری نہیں ہو سکتی. اور اگر حد جاری نہیں ہو سکتی تو پھر اس بات کی ضرورت یہ ہے کہ گناہ کو اس کی تشہیر نہیں کی جائے، بلکہ گناہ کو کور کیا جائے، اس پر پردہ ڈالا جائے. کیونکہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فحاشی کی اشاعت پسند نہیں کرتا. ان اللہ لا يحب ان تشیع الفاحشۃ. اللہ تعالیٰ گناہ اور فحاشی کی تشہیر کو پسند نہیں فرماتا. تو اگر کہیں پر حد جاری نہیں ہوتی تو پھر اس سلسلے میں ضروری بات یہ ہے کہ اس گناہ کی تشہیر نہ ہو اور اس کو کور کیا جائے. اور یہی صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 3 لوگوں نے شہادت دی کہ ہم نے زنا کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ان مرد اور عورت نے. لیکن چوتھے آدمی نے کہا کہ میں نے دیکھا تو نہیں ہے، بٹ میں نے صرف وہ چارپائی کی آواز سنی ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس گواہی کو ناکافی قرار دیا، اور یہ کلیئر ورڈز میں نہیں تھی اور یہ مبہم تھی، لہٰذا اس کے بل پہ ملزم کو رہا کر دیا. کیونکہ ظاہری بات ہے اس سے معاشرے میں ایک افراتفری پیدا ہوتی ہے، اور پھر اسپیشلی یہ کہ زنا کا الزام لگانا جو ملزم ہے اس کی عزت اور حرمت کے لیے ایک بہت بڑا دبا ہے جو ساری عمر اس کے خاندان اور اس کے پشت پر لگ جائے گا. تو لہٰذا ایک بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے کہ اگر زنا لائبل ٹو حد نہیں ہے تو پھر وہ لائبل ٹو تعزیر بھی نہیں ہوگی. یعنی اس کا مطلب یہ کہ اکارڈنگ ٹو دا شریعہ زنا will be either liable to had, or if it is not liable to had, it is not zina. That is clear. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہاں یہ زنا کے حوالے سے، لیکن اگر کوئی کرائم ایسا ہے کہ جو لائبل ٹو حد تو نہیں ہے لیکن وہ زنا نہیں ہے، زنا سے کم درجے کی ہے، جیسے کہ 2 نامحرم لوگوں کا آپس میں اٹھنا بیٹھنا، ایک ہی بستر میں لیٹنا، یا مختلف جگہوں میں پبلکلی ان کو، اگر آپ یہ کہیں کہ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ان کو اجازت دے دیں کہ وہ مل بیٹھ کر ایک ہی جگہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ ود اپالوجی اگر میں کہوں کہ کسنگ وغیرہ، یہ ساری چیزیں، تو ظاہری بات ہے یہ کچھ جرائم ہیں جو فحاشی کے ہیں، لیکن وہ لیس دین ایڈلٹری ہے. تو اگر کوئی جرم لیس دین ایڈلٹری ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے ہاں تعزیری سزائیں دی جا سکتی ہیں، اور یہ عین شریعت کے مطابق ہوگی. کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک جوڑا لایا گیا کہ جو ایک ہی بستر میں سو رہے تھے یا مثال لیٹے ہوئے تھے، تو جنرل سٹینڈرڈز کے مطابق کسی ایک شخص کی شہادت پر بھی وہ اس کو تعزیری سزا دی گئی، 40 کوڑے مارے گئے. اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا ان کی حکومت تھی تو انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی ہے. تو لہٰذا اگر کوئی جرم ایڈلٹری سے کم درجے کی ہے، یعنی زنا نہیں ہے بذات خود، لیکن وہ زنا کے اس زمرے میں آ جاتی ہیں کہ وہ فحاشی اس سے پیدا ہوتی ہے سوسائٹی کے اندر، تو پھر اس صورت میں اس کو تعزیری کوڑے یا سزا دی جا سکتی ہے. اور یہ صحابہ کرام کی پریکٹس سے ثابت ہے. یہ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ 2006 کے ایکٹ میں زنا لائبل ٹو تعزیر کو، اور ایون حد قذف لائبل ٹو تعزیر کو بھی، پھر ہم اس کو چیپٹر نمبر 4 میں ڈسکس کریں گے، جو ہمارا آبجیکٹو نمبر 4 ہے، کہ اس کے کچھ نیگیٹو آسپیکٹس بھی تھے، لیکن یہ ایک پازیٹیو کام تھا کیونکہ یہ شریعت کے منافی تھا کہ زنا لائبل ٹو حد اور زنا لائبل ٹو تعزیر، یا حد قذف لائبل ٹو حد اور قذف لائبل ٹو تعزیر. تو اس قسم کی جو لائبل ٹو تعزیر سزائیں ہیں بنیادی طور پر وہ حدود کے کیٹیگری میں نہیں آتے، اور اگر نہیں آتی تو پھر ان کو حدود کا حصہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اس پر ہم وہاں پر بات کریں گے، لیکن یہ ایک پازیٹیو کام تھا
ان دیٹ سینس کہ ان کو حدود سے نکال دیا گیا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ زنا لائبل ٹو تعزیر جو ہے بنیادی طور پر وہ اسلامک شریعہ کے اگینسٹ ہے. دوسرا نمبر ہے سوڈمی، جس کو لواطت بولتے ہیں. سوڈمی بنیادی طور پر سیکشول انٹرکورس بٹوین ٹو مین کو کہتے ہیں، دو مردوں کی آپس میں سیکشول انٹرکورس کو لواطت کہتے ہیں. لواطت جو ہے وہ حدود آرڈیننس میں لائبل ٹو حد کرائم نہیں ہے، کیونکہ لائبل ٹو حد کرائم میں اگر زنا آرڈیننس آپ دیکھیں اس میں آپ سیکشن نمبر 5 اٹھائیں تو اس میں زنا آرڈیننس میں زنا کی تعریف یہ ہوئی ہے کہ سیکشول انٹرکورس بٹوین اے مین اینڈ اے وومن. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو دیٹ ڈیفینیشن سوڈمی از ناٹ لائبل ٹو حد کرائم. اگرچہ وہ تعزیری سزا ہیں، اس کے لیے تعزیری سزائیں موجود ہیں، لیکن حد کرائم وہ نہیں ہے، وہ زنا میں شمار نہیں کیا گیا. سوال یہ ہے کیا سوڈمی لائبل ٹو حد کرائم نہیں ہے؟ تو اگر آپ دیکھیں اس میں تو احادیث میں اس کی ممانعت آئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت فرمائی ہے. اس کے علاوہ قرآن نے جب بھی لواطت کا ذکر کیا تو اس کو فحاشی بولا اور اس کو زنا کی کیٹیگری میں شامل کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ قرآن نے زنا اور لواطت کو دونوں کو فحاشی ڈکلیئر کیا، اور اس کا مطلب ہے کہ قرآن دونوں کو قرآن کی نگاہ میں دونوں جو ہے وہ سیم ہے. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اور آپ زنا کے قریب نہ جائیں، یہ فاحشہ ہے، یہ اوبسینٹی ہے، یہ فحاشت ہے. لیکن پھر دوسری جگہ جب اللہ تعالیٰ لواطت کے حوالے سے فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، کہ جب لوط نے اپنی قوم سے کہا کہ چونکہ قوم لوط یہ عمل کرتی تھی، تو جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم کیوں یہ فحاشی کا کام کرتے ہو اور تم دیکھتے بھی ہو کہ یہ فحاشی کا کام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن دونوں کو فحاشی ڈکلیئر کرتا ہے. اگر فقہی مکاتب فکر کی بات کی جائے تو سوائے امام ابو حنیفہ کے تمام سکولز آف تھاٹ جو ہے، چاہے وہ امام مالک ہو، چاہے وہ امام احمد بن حنبل ہو، چاہے وہ امام شافعی ہو، یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ کے اپنے شاگرد خاص جو امام ابو یوسف اور امام محمد ہے، وہ تمام کے تمام سوڈمی کو لائبل ٹو حد کرائم تسلیم کرتے ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس کی حد زنا کی ہے، یعنی اگر اس میں فاعل اور مفعول جو ہیں ان میں سے کوئی شادی شدہ ہوگا تو ان کو رجم کیا جائے گا، اور جو غیر شادی شدہ ہوگا تو ان کو کوڑے مارے جائیں گے. لیکن امام مالک کے نزدیک دونوں کو قتل کیا جائے گا. بہرحال ان کے نزدیک سوڈمی جو ہے وہ لائبل ٹو حد کرائم ہے، لہٰذا سوڈمی کو بھی حد کرائم ڈکلیئر ہونا چاہیے. یہ اس چیپٹر میں اس پوائنٹ کے نیچے یہ میرے فائنڈنگز ہیں اور یہ ریکمنڈیشن بھی ہے. تیسرے نمبر پر جو اہم چیز ہے وہ ہے ڈیفینیشن آف حرابہ. حرابہ جو ہے جس کو آرمڈ رابری یا ہائی وے رابری یا پھر فساد فی الارض جیسے ٹائٹلز جو ہے وہ دیے گئے ہیں، اور اس کے حوالے سے میں نے انٹروڈکٹری پارٹ میں بات کی ہے پہلے جو ہمارا لیکچر تھا انٹروڈکشن کے حوالے سے کہ حرابہ کیا ہے. بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سیکشن 15 جو آفینس اگینسٹ پراپرٹی آرڈیننس، حدود آرڈیننس میں ایک آفینس اگینسٹ پراپرٹی آرڈیننس ہے، اس میں سیکشن 15 میں حرابہ کی ڈیفینیشن ہوئی ہے، اور اس میں حرابہ کی ڈیفینیشن یہ ہوئی ہے کہ محارب وہ شخص ہے کہ جو ایک شخص ہو یا زیادہ اشخاص ہوں، چاہے ان کے پاس اسلحہ ہو یا نہ ہو، لیکن وہ اپنی فورس کو استعمال کرتے ہوئے ویلتھ کو لوٹے، یعنی ڈاکہ ڈالے راستے میں، ہائی وے رابری ہو، یا کسی کو اٹیک کرے کسی پہ، یا کسی کو قتل کرنے کی دھمکی دے. تو یہ ایکٹ جو ہے یہ حرابہ ہے. تو بنیادی طور پر جو آیت قرآن کی ہمیں حرابہ کے حوالے سے گائیڈ کرتی ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، وہ ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور رسول کے خلاف لڑتے ہیں اور وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے یا ان کو پھانسی دی جائے یا ان کے ہاتھ اور پیر کو برخلاف کاٹا جائے یا پھر ان کو
ایگزائل کیا جائے زمین سے، ان کو ملک بدر کیا جائے، یا پھر فقہا کے نزدیک ان کو قید کیا جائے۔ یہاں پہ بنیادی طور پر دو چیزیں محارب کی تعریف میں کی گئی ہے کہ ایک تو اللہ اور رسول کے خلاف لڑے، اور دوسرا یہ کہ فساد کرے۔ تو فساد فی الارض یہ بہت براڈ ٹرمینالوجی ہے، اس کے حوالے سے فقہا نے لکھا ہے، جس طرح امام ابن تیمیہ نے محارب کی ڈیفینیشن میں اس آیت کے نیچے کچھ صورتحال لکھی ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے لکھا ہے کہ جو بلیک میجک کرتے ہیں، جو کالا جادو کرتے ہیں، وہ بھی محارب ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو ملک کے خلاف جاسوسی کرتے ہیں وہ بھی محارب ہیں، اور اس کے علاوہ جو زمینیں لیتے ہیں لوگوں سے بزور، اسلحے کی زور پر لوگوں سے زمینیں، ان کی جو قبضہ گروپ ہیں، جو قبضہ مافیا ہیں، لینڈ مافیا ہیں، تو ظاہری بات ہے یہ تمام لوگ اس زمانے میں آپ کہیں اس کی ڈیفینیشنز میں آتے ہیں۔ ماڈرن ڈیفینیشنز میں اگر آپ کہیں تو ٹیررزم ہے یا اس قسم کی اور دیگر جرائم ہیں جن کو فساد فی الارض کہا جا سکتا ہے، تو وہ تمام کی تمام سزائیں جو ہیں یا جرائم جو ہیں بنیادی طور پر یہ حرابہ کی ہے اور یہ محاربین ہیں۔ تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حرابہ کی ڈیفینیشن میں صرف یہ کہنا کہ ان کو اگر وہ لوگوں کا ویلتھ لوٹے، صرف یہ نہیں ہے، بلکہ اور بھی جس طرح بلیک میجک ہوا یا جس طرح زمین کا قبضہ لینا، قبضہ گروپ وغیرہ، یہ تمام کی تمام ممکنہ صورتحال ہیں۔ تو بنیادی طور پر اس ضمن میں میری جو ریکمنڈیشنز رہی ہیں اس ریسرچ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ حرابہ کی ڈیفینیشن کو صرف اور صرف مال کے لوٹنے تک محدود نہ کیا جائے، اور اس کو جو ہے وہ ایکسپینڈ کیا جائے، اس کو مزید وسعت دی جائے، اور تمام ممکنہ صورتحال اور تمام ممکنہ سچویشنز کو اس میں شامل کیا جائے۔ اس چیپٹر میں آبجیکٹ نمبر 1 میں اس پریزنٹیشن میں اسپیشلی ہمارا جو آخری ٹاپک ہے وہ قذف کے حوالے سے ہے۔ قذف بہتان کو کہتے ہیں، جھوٹ کا بہتان، زنا کا، کسی پر جھوٹ کا بہتان لگانا، یا اگر بہتان اور الزام سچا بھی ہو لیکن ان کو ثابت نہ کر پانا، تو یہ بھی قذف اسلام نے ڈکلیئر کیا ہے۔ تو قذف کی ڈیفینیشن جو کی گئی ہے قذف آرڈیننس سیکشن نمبر 3 میں، وہ یہ کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر زنا کا الزام لگاتا ہے with words or gestures، words یا اشاروں کنایہ سے یا پھر کلیئر الفاظ میں، تو یہ قذف ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ڈیفینیشن تو ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص کسی پر زنا کا الزام لگائیں اور وہ الزام یا تو کھلے الفاظ میں ہوں یا پھر اشاروں کنایوں سے ہوں، تو یہ الزام قذف کے زمرے میں آئے گا۔ لیکن اسی وقت اسی دوران اگر آپ سیکشن نمبر 3 قذف آرڈیننس اور اس کے ساتھ ایکسیپشن نمبر 2 دیکھیں، تو ایکسیپشن نمبر 2 میں کچھ چیزیں ماورا کی گئی ہیں کہ اگر if the allegation is in public interest or in good faith or with good intentions so it is not قذف۔ یہ کہا گیا ہے کہ اگر زنا کا الزام پبلک انٹرسٹ میں ہو یا گڈ فیتھ میں ہو یا نیک ارادوں سے ہوں، with good intentions ہوں، تو پھر یہ قذف نہیں ہوگا۔ قذف کی یہ تعریف میں گڈ انٹینشنز اور گڈ فیتھ اور پبلک انٹرسٹ کے الفاظ شامل کرنا دراصل اسلامی روح کے خلاف ہے، اور اسلام میں قذف یہ ہے کہ کسی شخص نے کسی شخص پر الزام لگایا اور اس کو ثابت نہ کر پایا، اس کے ساتھ گڈ انٹینشنز اور بیڈ انٹینشنز کے الفاظ نہیں ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ قذف کے قانون کو تب ہی ایفیکٹو بنایا جا سکتا ہے جب اسے یہ غیر ضروری الفاظ ریموو کیے جائیں۔ تو آرڈیننس میں یہ جو گڈ انٹینشنز اور بیڈ انٹینشنز ہیں، دراصل قذف کی ڈیفینیشن مرتب کرتے وقت جو ڈرافٹنگ کرنے والے تھے انہوں نے ایک چیز سے متاثر ہوئے ہیں، اور وہ ہے سیکشن 499 آف پاکستان پینل کوڈ جو ڈیفیمیشن کے حوالے سے ہے۔ تو ڈیفیمیشن میں پھر یہ گڈ انٹینشنز اور پبلک انٹرسٹ کی باتیں شامل ہیں، اور انہی سے متاثر ہو کر یہاں پر قذف کی تعریف میں بھی انہوں نے انہی چیزوں کو چسپاں کر دیا ہے۔ بنیادی طور پر اگر کوئی اسلامی روح یہ ہے کہ قرآن کی آیت سورہ نور میں اللہ تعالیٰ قذف کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ، کہ اگر کوئی شخص کسی انوسنٹ اور چیسٹ ویمن پاک دامن عورت پر الزام لگاتا ہے اور اس کو ثابت نہیں کر پاتا 4 گواہوں سے، تو ان کو 80 کوڑے مارے جائیں، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور اس کی گواہی کو کسی کورٹ آف لاء میں قبول نہ کیا جائے۔ تو یہاں پر الزام تراشی میں گڈ انٹینشنز
اور پبلک انٹرسٹ اور گڈ فیتھ کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ جو بھی شخص کسی پر بھی الزام لگائے، چاہے وہ اچھے ارادے سے ہوں یا برے ارادے سے ہوں، اسلامک شریعت کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، تو وہ حد قذف کا مستحق ہے اور اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ تو قذف کی تعریف میں یہ جو ایکسیپشن ہے، بنیادی طور پر یہ اسلامک ٹیچنگ سے کانٹراڈکٹ کرتا ہے، اور اس کو ریموو کرنے سے ہی یہ قانون زیادہ ایفیکٹو اور زیادہ آپریٹو ہو سکتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔